अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुशरा बीबी बिल आखिर खुलकर सामने आ गई हैं। आज नैब की तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मैं तो बहुत मासूम हूँ, जो कुछ किया है इमरान खान ने किया है, मुझे क्या पता। ये इंतहाई अहम तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि निगरान हुकूमत हो गई है फ्लॉप और अब उन अफराद को तलाश किया जा रहा है जिनकी सिफारिशों पर वजीर लगाए गए थे। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने भी एक डंडा उठा रखा है, पूरे मुल्क में क्रैक डाउन हो रहा है। जितने माफियाज हैं उन सब की सख्ती आई हुई है, करेंसी डीलर्स हो या शुगर माफिया हो, सब के इस वक्त जो है वो सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से। आज रावलपिंडी में 259वीं यानी कि 259th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सरबराही आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने की। और उसमें जहाँ पे पाकिस्तान की जो अमूमी सूरत हाल है, मुल्की सलामती की, सरहदों की सूरत हाल है, फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों की सूरत हाल है, उनका जायज़ा लिया गया। उसके अलावा कुछ दीगर चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, उसमें कहा गया है कि एक तो शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तानी कौम का कि 6 सितंबर को जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने जोश जज्बे से मनाया, जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़, दो चीज़ें उसमें की गई। उन्होंने ये कहा गया कि जो रियासती इदारों और अवाम के माबैन गलत फहमियाँ फैलाना चाहते हैं, फासले पैदा करना चाहते हैं, ऐसे अनासर से हम सख्ती से निपटेंगे। जो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ ये भी कहा गया कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकार किसी भी शक्ल सूरत के अंदर हों, किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, सबके साथ निपटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन था और उस लॉयर्स कन्वेंशन में जब तकरीरें हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस वकला तहरीक जो है, बस ये अभी तक लॉयर्स कन्वेंशन ख़त्म होगा तो वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। ऐसी खौफनाक किस्म की तकरीरें हुई। लेकिन उसके बाद वो से कहते हैं कि सारे गुब्बारे में से हवा निकल गई जब उस लॉयर्स कन्वेंशन की जो करारदाद सामने आई। उस करारदाद में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा तो किया गया है, लेकिन उसमें कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं लिखा गया कि जी अगर ऐसा नहीं होता या किसी और वजह से भी लॉयर्स किसी किस्म की कोई भी तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर लें। तीसरी एक जो चीज़ हम तवक्को कर थे वो नैब तरमीम जो है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी समाअत मुकम्मल कर चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह इसकी समाअत कर थे। 50 से ज़ायद समातें इसकी पहले हुई थी, फिर बीच में गैप आ गया था। अब गुज़श्ता कुछ रोज़ों से उसकी रोज़ाना समाअत करके कुछ दिनों से तो अब उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। और आज ख्याल किया जाता कि शायद आज वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि कल जो है वो चीफ जस्टिस ने ये जब समाअत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी आप फिक्र ना करें, हम एक शॉर्ट एंड स्वीट जो ऑर्डर है वो सुनाएंगे। तो उस शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर का सबको इंतज़ार था, लेकिन आज वो नहीं हुआ। अब ये तवक्को की जा रही कि कल दिन 2 बजे के बाद इसका फ़ैसला आएगा। लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट्स को कवर करते हैं, जिन्होंने सारे केस को कवर किया, वकला साहबान जो वहाँ उस का हिस्सा रहे, उनका ये कहना है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने अपना माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है। और रिमार्क्स के दौरान वो ये कह चुके हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो क्या कानून बनाती है और क्या नहीं बनाती, और हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल अब जो भी फ़ैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये 3-0 से आता है या 2-1 से आता है। जो भी आता है अब बिल्कुल आप ये समझ लें कि किसी भी वक्त आ सकता है। कल दिन 2 बजे का इम्कान है कि शायद आ जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। वो खबर भी बड़ी एक हैरानकुन खबर है। हैरानकुन इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है, और वो हैरानकुन ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तीसरी मंजिल पर यानी कि 3rd जो फ्लोर है उसमें आइंदा आम इंतखाबात के लिए कायम किया गया था एक कंट्रोल रूम, और वहाँ पर तमाम मशीनरी लगाई गई थी और वो जो ब्रीफिंग्स ली और दी गई थी, और जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा उस पोलिंग के लिए जो इंटरनेट के ज़रिए उसका जो है वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पर जो मशीनरी वगैरह और कैसे वो लिया जाएगा वो हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है बल्कि। और ये जो कैसे ये रिज़ल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिटर्निंग ऑफिसर और फिर मर्कज़ी कंट्रोल रूम तक आएगा। और ये कहा गया था कि जी 5 बजे अगर पोलिंग ख़त्म होती है
تو پورے ملک سے 10 بجے تک نتائج جو ہیں وہ موصول ہونے کے بعد اناؤنس کیے جا سکیں گے. لیکن اچانک ہی جو انتخابی شیڈول تھا اس پہ کام بھی روک دیا گیا ہے اور جو فلور نمبر 3 ہے اس پہ تالے لگ گئے ہیں. اب یہ کیوں لگے ہیں یہ بس آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور ہم بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس وقت جو ملک کے اندر کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے نتائج سے منسلک ہو سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ اب کام کب کرنا ہے. اسی الیکشن سے منسلک جو اگلی خبر ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے جناب صحافیوں سے. اس صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا, امن و امان کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قبائلی علاقہ جات کے ساتھ جڑے ہوئے اضلاع تھے جن میں بنو اور ہنگو اور کرک وغیرہ ہیں وہاں پر امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ انتخابی مہم جو ہے وہ چلائی جا سکے, اور ایسی صورتحال میں الیکشن کے التوا کا خدشہ بڑھ گیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو الیکشن کمیشن والی خبر بتائی, تو آپ ان دونوں خبروں کو ملا کر دیکھ سکتے ہیں کہ فی الحال یہ چیز جو نہیں ہے وہ الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام دکھائی دے رہا ہے اس صورتحال کے اندر. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ایک بڑا اب جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس کریک ڈاؤن کی ضرورت تھی. میں بالکل بھی کسی ایسے حاکم نہیں ہوں کہ ملک کے اندر جمہوریت نہ ہو, لیکن یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈنڈے کے علاوہ بات کوئی نہیں مانتا. اب سیاسی حکمرانوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. ہم نے دیکھا کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جب ایف بی آر کے وہ جو شبر زیادی صاحب بتاتے رہے کہ جی کیسے ہم کسی طرف منہ کرتے تھے تو عمران خان صاحب سفارشی ہو جاتے تھے, کسی طرف منہ کرتے تھے کوئٹہ والے سے جناب اساس ادارے سفارشی ہو جاتے تھے, کسی طرف منہ کرتے تھے تو جنوبی پنجاب کے اپوزیشن اور حکومت کے جو اراکین اسمبلی وہ سفارشی ہو جاتے تھے. تو ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو وہ صورتحال تھی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ جب آرمی چیف جو حافظ عاصم منیر صاحب نے جب یہ سارا سسٹم دیکھا اور دیکھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور دن بدن ڈالر آسمان کی طرف جا رہا ہے, روپیہ گر رہا ہے, چینی کی بحران بڑھ رہا ہے, اسمگلنگ بڑھ رہی ہے, اور تو پھر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا. اس کریک ڈاؤن کے یہ 2 دن ہوئے جی کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور اس کے نتائج کافی سارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. تقریباً جو ہے وہ 21 روپے ڈالر نیچے آیا ان 48 گھنٹوں کے اندر, اور جو سونے کی قیمت ہے اس میں بھی ان 48 گھنٹوں کے اندر 20,000 روپے فی تولہ کمی ہوئی ہے, اور جو اس وقت بلیک مارکیٹنگ ہے اس کی کمی ہوئی ہے. ملک بھر میں جتنے منی چینجر ہیں, جتنے 2 نمبر کام کرتے ہیں وہ تو سارے انہوں نے کر دیے بند, اور جو بڑی ایکسچینج کمپنیاں ہیں وہاں پہ سادہ لباس اہلکار موجود ہیں اور وہ تمام تر جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کتنا غیر ملکی کرنسی آ رہی ہے, کتنی جا رہی ہے. یہاں پہ صرف ڈالر جو ہے وہ نیچے نہیں گیا اور روپیہ اس کے مقابلے میں مستحکم نہیں ہوا, بلکہ اب یورو جو ہے وہ بھی 26 روپے نیچے گیا ہے اس کا ریٹ, اور جو برٹش پاؤنڈ ہے, برطانوی پاؤنڈ ہے, اس کا بھی 33 روپے سے زائد جو ہے اب وہ ریٹ کم گیا ہے. اور اس وقت جو انٹر بینک میں ریٹ چل رہا ہے ڈالر کا وہ 304 روپے ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک صورتحال تھی جس کو اب براہ راست آرمی چیف نے خود ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا اور اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. بلوچستان میں بڑی تعداد میں جو نہیں ہے وہ چینی کی اسمگلنگ روکی گئی اور بھاری تعداد میں ٹرک پکڑے گئے ہیں چینی کے. تو اب یہ تمام تر جو معاملات ہیں ان کو براہ راست آرمی چیف مانیٹر کر رہے ہیں, اور اگر یہ اسی طرح مانیٹر کرتے رہے تو ہم پھر کوئی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی حد تک بہتری ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی ان 2 ایکسکلوزیو خبروں کی طرف جو آپ نے تھم نیل کے اندر دیکھی. نگران کابینہ جی, نگران کابینہ کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. جتنے اس وقت وزراء ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاپ ہو چکے ہیں اور فیل ہو چکے ہیں, اور اس وقت ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جن کی سفارشوں پر ان کو لگایا تھا. یہ جتنے وزراء ہیں یہ ان کو مطلب رولز آف بزنس کا ہی پتہ نہیں ہے, اور جو کابینہ کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص فیصلے یہ نہیں کر پاتے, اور وزراء ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. پھر اگر ایک دوسرے کا نہ دیکھیں تو وزیر اعظم کا منہ دیکھتے رہتے ہیں, وزیر اعظم جو ہے وہ کسی اور کا منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قوت فیصلہ کی کمی جو ہے اس وقت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, اور سب سے چیز جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 80 سے 90% وزیر جو ہیں وہ ان کو رولز آف بزنس کا نہیں پتہ, ان کو اپنی وزارت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے وزارت کو چلانا کس طرح ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نوٹس لیا گیا ہے.
اور اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ معاملات اس طرح نگران حکومت کے چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہمیں کابینہ کے اندر تبدیلیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ یہ آپ مارک کر لیجئے میری بات، ممکن ہے آپ کو کچھ دنوں کے بعد میری یہ بات درست ثابت ہو اور آپ کو لگے کہ یار ہاں انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو ہم نے تھمب نیل میں لکھی تھی، وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے، کہ بشریٰ بی بی نے جناب نکال کڑا کے دیے ہیں کس کے؟ اپنے شوہر نامدار عمران خان صاحب کے۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ نا یہ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ کمنٹس نہیں کرتا ہوتا۔ عمران خان کے اور بشریٰ بیوی کے کیسے تعلقات ہیں، اچھے ہیں نہیں ہیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ان کی پرائیویٹ لائف ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرائیویٹ نہیں رہتی۔ مثلا آج جب نیب میں طلبی تھی القادر ٹرسٹ کیس، آپ اس کو کہہ لیں، آپ 190 یا 92 ملین پاؤنڈز والا کیس ہے وہ کہہ لیں، اس کی تفتیش کے لیے بشریٰ بی بی آج نیب میں تشریف لائی ہوئی تھیں، اور آپ نے دن کو دیکھا صدیق ساجد صاحب نے خبر بھی دی کہ انہوں نے جناب ادھر ہی جنات کی حاضری شروع کر دی، اور وہ سوالوں کے جواب دینے کی وجہ کہتے تھے دیکھو یہ آ رہا ہے، اچھا تم چلے جاؤ، تم آ جاؤ، تم چلے جاؤ، اس قسم کی وہ گفتگو وہاں پر کر رہی تھی۔ اور وہ جو اصل ان کا فوکس تھا وہ تفتیش کاروں کے جواب دینے پر نہیں تھا، وہ یہی پوز کر تھی کہ اس وقت میرے ارد گرد جو ہے وہ جنات بہت سارے کٹھے ہوئے ہیں، یہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلب ماڑا بندہ خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن تفتیش کار جو ہیں وہ اس چیز سے مبرہ ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ خود بہت بڑے موکل ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا تفتیش کار، وہ پولیس کے ہوں چاہے FIA کے ہوں یا نیب کے ہوں، وہ موکلوں سے ویسے تگڑے ہوتے ہیں، شاید بشریٰ بی بی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ہم نے پھر اس کو مزید تھوڑا سا کریدا کہ یار آخر آج جو نیب کی تفتیش ہوئی ہے اس کے اندر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے ذرائع سے جب رابطہ کیا تو خبریں نکلی وہ بڑی حیران کن تھی۔ بشریٰ بی بی سے تقریباً 3 گھنٹے جو ہے وہ سوالات کیے گئے، اور حیران کن بات یہ پتہ چلی کہ 3 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے وہ مکمل طور پہ خاموش رہیں، انہوں نے سوالات کے جواب دینے مناسب نہیں سمجھے۔ مثلا ایک سوال ان سے پوچھا گیا، وہ آگے سے خاموش ہیں، اور تفتیش کار یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ شاید کچھ سوچ کے جواب دیں گے، لیکن پتہ لگا وہ جواب ہی نہیں دے رہی۔ تو یعنی کہ وہ جو 3 گھنٹے میں سوالات پوچھے گئے، وہ شاید اگر وہ جواب پراپر دیتی تو وہ آدھے گھنٹے میں ساری تفتیش ختم ہو جانی تھی، لیکن وہ انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا، جس کے بعد اب یہ نیب حکام نے فیصلہ کیا کہ ان کو اسی کیس میں ایک بار پھر بلایا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ بتانے کو کچھ تیار نہیں تھی۔ البتہ جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا اور آپ کے لیے بھی بڑا حیران کن ہوگا۔ وہ کیا بتایا جی؟ انہوں نے سارے کے سارے معاملے میں جو چند جواب دیے ہیں وہ ایسے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں تو ایک معصوم خاتون ہوں، میں تو بڑی اللہ لوگ ہوں، میں تو بڑی اللہ والی ہوں، جو کچھ کیا خان صاحب نے کیا مجھے کیا پتہ ہے۔ یہ بات انہوں نے وہاں پہ کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا القادر یونیورسٹی کے بارے میں کہ یہ ٹرسٹ ہے، یونیورسٹی ہے، آپ نے بنایا، یہ کیوں آپ کے ساتھ زمین آپ کو دی گئی، آپ اس کے ٹرسٹیز میں شامل ہیں، کیسے پیسے آپ کے پاس آتے رہے اکاؤنٹس کے اندر، ملک ریاض آپ کو پیسے کیوں دیتا رہا۔ تو یہ ساری باتیں وہ جب ان سے کی جاتی تھی، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ وہ 192 ملین پاؤنڈ آئے تھے، یہ اس کے بدلے میں وہ تھا، بنی گالا میں بھی زمین لی گئی، فرا گوگی نے بھی لی، آپ بھی اور عمران خان بھی ٹرسٹی تھے۔ تو بشریٰ بی بی نے جو بات کی نا، اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ خان صاحب تے اندر ہے نا، تو انہوں نے اندر ہی رہنے دو، بلکہ انہوں نے اور اندر کرو۔ مطلب میں اس کو نتیجہ نکال رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا خان صاحب کیا کر رہے ہیں، بھائی زمین لی ہے نہیں لی ہے خان صاحب کو پتہ ہوگا، پیسے ملک ریاض سے لیے ہیں نہیں لیے ہیں خان صاحب کو پتہ ہوگا، اور وہ جو برطانیہ سے پیسے آئے تھے اور ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع ہوئے، خان صاحب کو پتہ ہوگا یا ملک سے اپنا شہزاد اکبر کو پتہ ہوگا، مرزا شہزاد اکبر کو۔ تو ان کا یہ موقف تھا کہ جی جو کچھ کیا ہے عمران خان نے کیا۔ اچھا، پھر اس ایک ایسی بھی بات انہوں نے کی جس کا براہ راست اس کیس سے تعلق نہیں ہے، یہ تفتیش ہوئی القادر ٹرسٹ کے معاملے پہ، لیکن وہ گھڑیوں کی فروخت پر آ گئی، اور انہوں نے کہا جی مجھے جو چیزیں بیچنے کے لیے بھی خان صاحب دیتے تھے نا، وہ مجھے خان صاحب دیتے تھے، مجھے کیا پتا وہ کیوں یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے، اور وہ مجھے کہتے تھے بیچو تو میں بکوا دیتی تھی۔ تو بشریٰ بی بی تو بن گئی معصوم، تو مدعا انہوں نے ڈال دیا عمران خان کے اوپر۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا بہت سارے لوگ بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ آخر یہ ہونا ہے ان کے درمیان، اور وہ پھر آخر وہ دن آ گیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر سارا مدعا ڈال دیا بشریٰ بی بی نے، اور انہوں نے کہہ دیا جی میں تو بس ساجن، نمازی، پیرنی، جنات، موکلات، میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ان ساری دنیا داری کے معاملات سے، ایک خان صاحب نے کیا جو کچھ کیا، میں تو سادی ہوں، میں تو معصوم ہوں۔ تو یہ جناب سچویشن ہے، اور یہ عمران خان کے لیے انتہائی خطرناک بیان ہے۔ ویسے ایک خبر چلتے چلتے آپ کو اور دیتے چلے، خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ اب زیادہ لمبا عرصہ جو ہے وہ اندر رہیں گے، آسیں امیدیں ان کی ٹوٹ گئی ہیں، جو باہر جانے کی کوششیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، ادھر بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کچھ کتابیں ایسی منگوانی شروع کر دی ہیں جو کہ لمبے عرصے کے لیے پڑھنے والی ہیں، اور دوسرا آج انہوں نے اپنے وکلاء کو کہا جی وہ ایکسرسائز والی مشینیں بھی پرمیشن لے کر مجھے دے جائیں،
کیونکہ میں تو لگتا ہے اب لمبا ہی اندر ہوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.